बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गेस्टिंग टाउन के साथ कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं अपने मोहतरम दोस्त साथी जनाब राना शफ़ीक पसूरी साहब के कि आज उन्होंने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और आजकल यूके के दौरे पे हैं और यहाँ पे इनका सालाना जलसा भी होता है ब्रेडफोर्ड में जमीयत अहले हदीस का, तो उस सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए हुए थे। तो राना साहब से तकरीबन 30-35 साल पुरानी याद अल्लाह है और बहुत अच्छा टाइम हमने लाहौर में इनके साथ गुजारा। मैं इनका जो प्रोफाइल देख रहा था माशाल्लाह वो तकरीबन 4 सफ़ों पे वो है। और सबसे पहले नाम जो है आपका वो जो रजिस्टर नाम है मोहम्मद शफ़ीक ख़ान है, लेकिन हमारे वहाँ उर्फ़ आम में और ख़ास तौर पे अदबी हलकों में जनाब राना शफ़ीक पसूरी साहब के नाम से मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। और आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, ख़ास तौर पे मिली यकजहती कौंसल जब वजूद में आई तो उस वक़्त आपने उसमें बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया और जो ज़ाब्ता अखलाक उस वक़्त बनाया गया उसमें भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपका है। आप 62 में सियालकोट के साथ एक शहर है पसरूर, वहाँ पैदा हुए और उस हवाले से फिर आप अपने नाम के आगे ये लिखते हैं। जिस तरह के हम लोग जो हैं बुखारी वो अपने शहर के वजह से, क्योंकि बुखारा हमारा शहर था तो उससे निस्बत हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम वो लिखते हैं कैसर अब्बास बुखारी। तो इसी तरह हमारे भाई भी अपने नाम के साथ अपना जो आबाई वतन है उसकी शनाख्त भी वो चाहते हैं कि होनी चाहिए। और अभी जो सबसे अहम ओहदा था आपके पास वो था मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल। ये एक पाकिस्तान में बहुत अहम आइनी ओहदा है कि जो बिल कौमी असम्बली या सेनेट में वो पास किया जाता है या बनाया जाता है तो उसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो फिर उसके ऊपर निगाह रखती है, उसको देखती है क्या ये इस्लाम की हदूद के साथ इसका टकराव तो नहीं है। तो उसकी भी आपने तकरीबन 3 साल वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके साथ साथ अभी आप माशाल्लाह PhD के स्टूडेंट भी हैं और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आप जल्द इसको मुकम्मल करें। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है आपकी तालीमी काबिलियत की और जो आपके पास ओहदे थे और हैं उसमें एक तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल और उसके अलावा आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मरकज़ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, वो 97 से लेके अभी तक माशाल्लाह 25 साल से भी ज़्यादा वक़्त जो है वो आपने खिदमत की है इस ओहदे पे। उसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान, उसके भी अभी तक माशाल्लाह आप ये ओहदा आपके पास है जब से बनी है। साबका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा मजलिस अमल जब से बनी है लिखना पड़ता है ना जी बिल्कुल। तो यहाँ भी आपकी बहुत ज़्यादा दरमियान में मजलिस अमल मरहूम बन गई थी ना, फिर दोबारा उसको किया गया। उसके अलावा आपकी जो लिस्ट है तसनीफ़ात की तकरीबन 28 किताबें शाया हो चुकी हैं। ठीक है, तो 34 आपकी किताबें जो हैं वो भी शाया हो चुकी हैं। बहुत बड़ी इल्मी खिदमत है। सहाफ़ती खिदमात भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ अखबारों में और TV चैनलों पे आपके प्रोग्राम जो हैं वो छपते भी हैं, शाया भी होते हैं। और उसके बाद
ٹی وی پہ بھی آپ مختلف پروگراموں میں لیکچر بھی دیتے ہیں اور ایز اے اینکر بھی آپ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. سیاسی سرگرمیاں آج کل جو ہیں اس میں ڈپٹی سیکرٹری متحدہ مجلس عمل آغاز تاحال اور سابقہ ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی، اور آپ 2002 میں صوبائی اسمبلی 127 پی پی پسرور ضلع سیالکوٹ سے امیدوار بھی تھے. تو اس کے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو کامیابی عطا کرے. بیرونی سفر آپ نے کیے ہیں، امریکہ کا، برطانیہ کا، روس، آذربائیجان، ازبکستان، ترکی، چائنا، سعودی عرب، لیبیا، ایران، انڈیا، متحدہ عرب امارات. یہ مختصر سا میں نے ابھی کیا ہے، اس میں سے نکال کے بعض چیزوں کو، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ کافی زیادہ خدمات ہیں. تو سب سے پہلے میں جناب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی تعلیم تو پسرور میں ہی حاصل کی ابتدائی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ سلسلہ جو ہے کس طرح جاری رکھا؟ شکریہ، میں آپ کا بھی اور چینل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نوازش کی اور مجھے محبت کے ساتھ بلایا، میرے لیے سعادت ہے. میں نے بخاری صاحب پسرور سے میٹرک کے بعد میں رخصت ہو گیا تھا. والد صاحب فوت ہو گئے تھے جب میں 9ویں میں تھا، یعنی جماعت نہم میں تھا. تو پھر اس کے بعد ہمارے دینی ادارے ہیں مختلف، سرگودا گیا، پھر کراچی سے پھر میں نے جو ہے نا مکمل کی. اسی دوران میں کراچی میں فاضل اردو کا امتحان بھی دیا تھا اور اس میں بھی میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. کراچی یونیورسٹی سے پھر ایم اے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا، پھر اس کے بعد یو ایم ٹی سے ایم فل کیا. اب بخاری یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کلاس ورک مکمل ہو چکا ہے. اب جو تھیسس ہے اس کا عنوان بھی مقرر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. صحیح. تو ہم تو طالب علم ہیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ساری زندگی طلب علم میں گزر جاتی ہے. یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی تنہائیوں تک انسان جو ہے وہ طلب علم میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے، تو یہی بہتر ہوتا ہے. بہت اچھا. تو لگے ہوئے ہیں، آپ جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بہت کچھ مل جاتا ہے. کتابیں ہمیں بہت کچھ دے دیتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مشاہدہ اور تجربہ. تو الحمدللہ بزرگوں کی میت میں اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے. ہمارے لیے وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی باپ ہیں. اور یہ بھی میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف صاحب علم ہیں بلکہ ایک معتدل ہستی ہیں. جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، مجلس ملی یکجہتی کونسل کا جو ضابطہ اخلاق ہے، اس کمیٹی کے سربراہ وہی تھے اور انہی کی سربراہی میں یہ جو ہے ضابطہ اخلاق بنا تھا. اور الحمدللہ سارے مسالک نے اس پر ساتھ کیا، اور گورنمنٹ نے بھی اس کو بعد میں گورنمنٹ نے اسی کو، اور آج تک جو شائع ہوتا ہے ضابطہ اخلاق وہی ہے. اور اس کا بنیادی عنصر یہ ہے احترام، باہمی احترام. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جتنے مسالک ہیں ان میں 85 یا 87% مشترکات ہیں، 13 یا 15% اختلافی چیزیں ہیں. تو مشترکات جو ہیں ان کی طرف توجہ لینی چاہیے، بہت زیادہ ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا. بالخصوص جو معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چیزیں، سماج کے ساتھ زیادہ ضرورت ہے، اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ ساری کی ساری مشترکہ ہیں اور ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خلفشار بھی پیدا ہوتا ہے، تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرہ سازی بھی نہیں کر سکے ہم، نفرت پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت متحدہ ملی یکجہتی کونسل بننے کے بعد متحدہ مجلس عمل بنی، اس میں بھی جو مقتدر جماعتیں ہیں مسالک کی اس میں شامل ہیں. تو اس کا مجلس عمل کا کوئی سیاسی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ملک کی فضا بہتر ہو گئی. میں کہتا ہوں دینی فائدہ بہت زیادہ ہوا. آج دیکھیے وہ جو انگلیاں اٹھا کرتی تھی مذہبی جماعتوں کی طرف، نہیں بیٹھ سکتے، اب وہ انگلیاں مذہبی جماعتوں کی طرف نہیں، سیاسی جماعتوں کی طرف اٹھتی ہیں. صحیح کہا. اور اللہ کرے
کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو غیر اخلاقی روایات اور رویے پنپنے لگے ہیں وہ ختم ہو جائے. بالکل. اس میں ایسے تھا رانا صاحب کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کے خلاف ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے بہت سازش تیار کی کہ یہاں پہ فرقہ وارانہ آگ جو ہے اس ملک میں لگائی جائے. اس کے لیے انہوں نے بہت سرمایہ بھی خرچ کیا، تیاری بھی کی، سب کچھ کیا. لیکن ہمارے جو رہنما تھے، جو دینی رہنما تھے، انہوں نے اس کا احساس بھی کیا، انہوں نے درک کیا اسی وقت کہ یہ سازش جو ہے اس میں محترم ساجد میر صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، ساجد نقوی صاحب، فضل الرحمان صاحب اور سمیع الحق صاحب، تو ان سب بزرگوں نے اس وقت اس چیز کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بڑا آسان انداز سے کام کیا. بالکل. بخاری صاحب میں یہاں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پچھلے سال محرم میں ایک چیز آ گئی ہمارے سامنے جی کہ جی فلاں آدمی نے جو ہے اہل بیت کے بارے میں بڑی اپنا گندی زبان استعمال کی. تو ظاہری بات ہے کہ اہل بیت اور صحابہ سے سارے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی صحیح کہا. تو میں نے ہمارے ساتھی ہیں عارف واحدی صاحب، جی جی عارف حسین واحدی ہمارے نائب صدر بھی ہیں اس وقت، پہلے آپ کے سیکرٹری تھے، آج کل وہ نائب صدر ہیں. میرا ان کا بڑا تعلق ہے، بہت بہترین انسان ہے اور بہت زیادہ اچھا تر. میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ آدمی جو ہے نا اس کی فوٹو ہے تو بھیجیں. اب جب انہوں نے فوٹو بھیجی نا جی تو وہ بود و باز سے لباس سے صاف نظر آ رہا تھا یہ کوئی انڈین ہے. اور پیچھے جو بورڈ لگا تھا پریس کلب وارانسی. اب میں چونکہ انڈیالوجی کا طالب علم، میری 4 کتابیں جو ہیں انڈین افیئرز پہ ہیں. بہت اچھا. تو میں نے فوراً اپنا جو ہے نا میں کہا وارانسی تو یہ بنارس کو کہتے ہیں، یہ کیسے پیچھے لکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں. میں نے فوراً علامہ صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ انڈیا کا آدمی ہے، پیچھے پریس کلب وارانسی ہے، یعنی بنارس کے پریس کلب کی ہمارا تصویر ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک سازش کے ذریعے سے پاکستان کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. بالکل سر. اور بخاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو فضا پراگندہ ہوئی تھی جی اس میں ہمارے پاکستان سے زیادہ بیرونی ممالک کا ہاتھ تھا. بالکل ہوتا ہی ایسے ہے جی. اور اسی کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی. لیکن اللہ کا شکر ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا سب نے مل کے تمام دینی رہنماؤں نے حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، باحسن انداز میں نبھایا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اگر کسی مسلک کے اندر کوئی گندی زبان استعمال کرنے والا ہے یا فرقہ وارانہ زبان، تو خود اس مسلک کے جو ذمہ داران ہیں اس کے خلاف کارروائی کی درخواست کرتے ہیں. الحمدللہ. اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ ہم نے خود FIR بعض جو نام نہاد ہمارے ممبروں پہ آ جاتے ہیں ذاکر یہ مجھے بتایا تھا 16 کے قریب یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری کوئی نمائندگی نہیں کرتے. تو اس وقت 90 کی دہائی میں پھر ہمارے محبوب بھائی بھی دوست بھی ذاکر بلوچ صاحب نے مجھے کہا کہ بخاری شاہ صاحب یہ تو معاملات بہت ہوں گے تو ساجد نقوی صاحب سے بات کریں اس موضوع پہ. تو پھر یہ ہے کہ سب نے مل کے ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھی. آپ بھی اس میں شامل تھے اور آپ کا بہت زیادہ اس میں حصہ ہے ضابطہ اخلاق میں. الحمدللہ وہ اپنا ڈرافٹ میرے ہاتھ کا تھا پروفیسر ساجد میر صاحب کی سربراہی میں تھا. سب کو قابل قبول ہونا. اب دیکھیں بخاری صاحب معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک مسالک کی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے جی اور یہ دلوں کا سودا ہوتا ہے. میں جس مسلک کو بہتر سمجھتا ہوں اس کو اپناؤں گا. آپ جس کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے محبت کی زبان میں بات کریں گے تو آدمی قائل بھی ہوگا. اگر نفرت کی زبان استعمال کریں گے تو جو قائل ہو رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. تو ایسے میں اپنا یہ تھا کہ اپنے مسالک جو ہے دل کی آواز کے ساتھ کریں اگر بیٹھیں علمی سطح پہ. لیکن بدقسمتی یہ کہ علمی سطح پہ تو کبھی بات ہوئی نہیں. جب بھی بات ہوئی ہے اسٹیج پہ ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو تھا نا بنیادی طور پہ میرا ذاتی ذہن تو یہ ہے
کہ اگر کسی کی محترم ہستی کو آپ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، نہ مانیں، لیکن دل لگائی کسی کی، لیکن اگر کسی کی محترم ہستی کے بارے میں آپ انگلی اٹھائیں گے یا زبان درازی کریں گے تو یہ عقیدت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، عقیدت اور محبت بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی حکومتیں ختم کر دیتے ہیں، اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں عقیدت کے لیے، تو جس سے جو عقیدت رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہ کلیہ دیا ہے ہمیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے، بنیادی چیز کیا تھی؟ توحید، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کرو، گالی نہ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب میں وہ تمہارے سچے اللہ کو بے علمی کی وجہ سے ہم نہ کر دیں۔ صحیح کہا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ عقیدت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ دلائل، اچھا رانا صاحب، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ توحید کے ساتھ معاشرہ سازی بھی ایک بہت اہم شعبہ تھا، لیکن اس میں ہم بہت پیچھے کامیاب نہیں ہوئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اب دیکھیں آغاز جو ہوتا ہے قرآن پاک کا سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ جی، یوم الدین کیا ہے؟ آخرت کا دن، روز جزا، جہاں باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے بسر کی ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، ذاتی عبادات کے ساتھ زیادہ حصہ جو ہے نا احکامات کا، وہ معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اور رویوں کے حوالے سے ہے۔ اب جہاں تک بات ہے روز جزا کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدواوین الثلاثہ، کہ قیامت والے روز جو معاملات پیش آئیں گے نا، وہ 3 قسم کے ہوں گے۔ جی، پہلا ہے توحید، جی، اللہ کے ساتھ شرک، اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی معافی نہیں۔ دوسرا معاملہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ معاملات، معاشرت کا جو حصہ ہے۔ تیسرا معاملہ ہے اللہ کے احکامات کی عبادتی معاملات میں کوتاہی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی ہو گئی ہے نا، تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو حساب لے لے گا۔ غفور الرحیم ہے، معافی کا زیادہ۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ، اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے فالورز تھے، ان سے دریافت کیا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے عمومی جو جواب ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، وہ ہے مفلس جس کی جیب خالی ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس سرمایہ پیسہ نہ۔ اب نے کہا نہیں، وہ مفلس نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن آئے گا نا، اس کے پاس ایک ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا، بڑا پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نماز، ایک ذخیرہ ہوگا، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایسے میں ایک شخص آ جائے گا اور آ کر کہے گا اللہ اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، یا اس نے میرے احترام میں تنقیص کی تھی، یعنی معاشرتی طور پر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ جیسے اس کا ظلم ہوگا اس کے مطابق نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر تو ازالہ ہو گیا ظلم کا تو ٹھیک، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں دے دی جائیں، پھر بھی ازالہ نہ ہو، تو اب کیا ہوگا؟ مظلوم کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ سبحان۔ فرمایا آیا تھا تو ایک ذخیرہ تھا نیکیوں کا، اب جا رہا ہے تو خالی دامن ہے، یہ ہے مفلس۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان کا انسان پر ظلم جو ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی معافی نہیں، وہی معاف کرے گا جب تک معاملہ طے نہ ہوگا، جب تک ازالہ نہ ہوگا، وہاں معافی کا موقع بھی نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں ہے جب تک دنیا میں ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال کے لیے کہ ایک بکری سینگوں والی نے اگر بغیر سینگوں والی بکری پہ بھی ظلم کیا ہوگا نا، تو وہ بھی آئیں گی، تو اللہ رب العزت سینگوں والی بکری سے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی کو دے گا مار، جب ان کا معاملہ ازالہ ہو جائے گا دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم۔ ہمیشگی وہاں اگر ہے نا تو انسان کے لیے ہے،
لیکن انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ زود فراموش ہے، وہ سب سے زیادہ لوگوں کے حق مارتا ہے۔ میں نیکی بھی کروں اور نیکی کے ساتھ اگر معاشرتی طور پر کسی پر ظلم کروں گا تو میری نیکی نہیں دیکھی جائے گی، میرے ظلم کو دیکھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ وہ زیادہ نیکیاں نہیں کرتی، جو واجبات ہیں وہ ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، فرمایا جنتی ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ نیکوکار تو بہت ہے لیکن ہمسائے خوش نہیں، ہمسایوں پر فرمایا اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور مثال ہے ایک آدمی کی ایک عورت کی کہ جنہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ رب العزت نے مخلوق پر رحم کھانے کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ ہے، میں صبح دیکھ رہا تھا ایک پوسٹ کسی دوست نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس گئے کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے کہا کہ بس دھیان سے ہے نا کہ اللہ کے حضور تمہاری کوئی شکایت نہ کرے، بس دو لفظوں میں انہوں نے کہا اس کا دھیان رکھنا کہ اس کے حضور میں تمہاری شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاشرہ سازی کے معاملات۔ ایک دوست کا فون آیا 2-3 دن پہلے، تو باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم 5-6 مہینے پہلے بھی گئے تھے۔ ہاں میں گیا تھا۔ تو میں کہ اب تھوڑا سا یہ دیکھو کہ تمہارے ہمسایوں میں رشتہ داروں میں کم از کم 5-6 لاکھ کا یہ خرچہ ہے، حج بھی اس پہ واجب ہے جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، جو وہ نہیں ہے اس پہ واجب نہیں ہے۔ تو تم تھوڑا سا اس پہ بھی، پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے کہ لوگ اس قدر پس گئے ہیں اس مہنگائی میں، تو وہ کہنے لگا جی بالکل بات تو آپ نے، تو میں کہا وہ ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، زیارت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کسی بیوہ کی مدد کر دو گے، کسی بچے کی شادی کرا دو گے، کسی طالب علم کو فیس دے دو گے، کسی بیمار کو دوائیوں دے دو گے، تو یہ بھی اس کو بہت پسند ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ معاون جو ہے اس میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارایت الذی یکذب بالدین جی، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین جی، فویل للمصلین الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔ سبحان۔ اب دیکھیں کہ دین کا لفظ مالک یوم الدین پہلے آیا، اور یہاں کیا ہے، یہاں بھی دین ہے، یعنی یہ بھی روزے جزا کے حوالے سے بھی ہے اور دین اسلام کے حوالے سے بھی ہے۔ اب دین کا لفظ ہے نا، دونوں پہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی جو روزے جزا کو جھٹلا رہا ہے، تو نے دیکھا ہے اسے، وہ ہے جو مسکین کو کھانے پہ نہیں بلاتا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا، یعنی مسکین اور یتیم دونوں مظلوم ہے نا طبقے کے اندر۔ تو ایک آدمی اگر اس چیز کو نہیں کرتا تو اس کو کہے گا یہ جھٹلانے والا ہے دین کو۔ اس دین سے مراد نظام زندگی لے لیں، اس دین سے مراد آپ روزے جزا لے لیں، اور پھر آگے نمازیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری کے نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، صحیح، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے تو نیکی نہیں رہتی۔ جی بالکل۔ یہاں غرض یہ ہے کہ اگر آپ مسکینوں پہ بھی مدد کریں یا اپنا دسترخوان فراخ کریں، ان کے کھانے کا سامان کریں، یتیموں کے لیے عشائشیں کریں، تو اس میں بھی دکھاوا نہ ہو، اس میں بھی صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو کہ ہم اس پہ کریں گے اللہ ہم پہ کرے گا۔ دکھاوا جہاں آ جائے گا، دکھاوے کی یہاں 100 قسمیں ہو گئی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک تربوز، یہ بھی ہوا کہ تربوز تقسیم کر رہے ہیں جی، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ آٹا ایک ہوتا ہے، دینے والے 10 ہوتے ہیں، تصویریں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ گلی کے اندر وہ گٹر ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ڈھکن رکھنا ہو تو اس کو بھی ہونا، نیکی کا دریا میں ڈال، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس انداز سے لوگوں کی مدد کرنے کا یہ حکم ہے کہ اس انداز سے دیں کہ دائیں ہاتھ دے بائیں کو خبر نہ ہو۔ اصل چیز ہے کہ اگلے آدمی کو نکو نہ بنائیں جی۔ اور روایت میں نے دیکھا ہے کہ سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب کسی کی مدد کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ وہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ اگلے کو پہچاننا یہ کون ہے۔ اور دوسرا اس کی وہ جو اس وقت جو تاثرات ہیں اس کے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مدد جس کے وہ تو بڑے لوگ تھے جی، ان کے کیا کہنے، ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ
وضو کر رہے تھے تو دیکھا ایک جو نا بڑے میاں عمر سے بڑے، کچھ اس میں وہ غلطی تھی تو انہوں نے آپس میں ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ وضو اس طرح کرتے، کس طرح کرتے ذرا سکھاؤ، تو اس نے کہا نہیں اس طرح، اس نے کہا نہیں اس طرح، یعنی وہ پورے کا پورا وضو بھی دکھا دیا، اس کو سمجھا بھی دیا، اور اس کے دل کے اوپر کوئی بات بھی نہیں آئی، یعنی اگلے کا احساس کرتے ہوئے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، بالکل صحیح، کسی قسم کی کلفت ذہنی اور قلبی میں مبتلا نہ ہو۔ جو آپ نے ذکر کیا تھا مسالک کا، تو میں اس کو کچھ اس طرح سے بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے، اب یہاں سے 5-6 راستے ہیں ایئرپورٹ جانے کے، تو اگر ہم مختلف راستوں سے بھی جائیں لیکن منزل ہماری ایک ہونی چاہیے، منزل ہماری سلام ہے، جی ہاں، تو ٹھیک ہے اگر کوئی اہل حدیث کی طرف سے جاتا ہے، فقہ جعفریہ سے، فقہ حنفیہ سے، یا دوسری فقوں سے جاتا ہے، تو ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا ایک ہونا چاہیے، بالکل آپ نے بجا فرمایا، راستے چاہے مختلف میں ہو اس سے جائیں۔ ہٹ کے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی شاہ جی، اس سے آگے بڑھ کے مثلا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ صرف اور صرف وہی راستہ ٹھیک ہے جو میرا ہے، جی مثلا میرا راستہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ہے، جی احادیث ہیں، یہ ہی ٹھیک ہے، کوئی انسان دوسرے کسی انسان کو لے کے آ جائے رسول پاک کے مقابل میں تو میں نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ دوسرے کو کہ کہیں میں کہ کسی وہ کو صحیح جبرن نہیں، بناؤں، یا اس کا راستہ صحیح نہیں یا ہے، اس کے اوپر میں قدغن لگاؤں، یا اس کے اوپر فتویٰ لگاؤں، صحیح، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، صحیح بات، کہ دین اسلام کی طرف بھی راغب کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ اس کو کراہت محسوس ہو، صحیح بات، اکراہ کا لفظ ہے نا، جی بالکل، کہ اس کو برا محسوس نہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ تلوار کے زور سے سارے کے سارے خطہ عرب کو، بالکل، یا کم از کم خطہ حجاز کو اسلام کے دائرے میں لا سکتے تھے، یا فتح مکے کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے، ختم کر دو سب کو، دشمنوں کو نہیں، وہاں کیا کہ لا تسریب علیکم معافی، آپ اپنا کردار ایسا کریں کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، صحیح بات، پہلے مائل ہوں گے تو پھر قائل ہوں گے، جی بالکل، ہم قائل کرنے کے لیے تنگی، ترشی، تلخی، نفرت، تشدد یہ راستے اپناتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو تھوڑا سا قریب بھی ہو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ صحیح بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر ایسا انداز اختیار کیا کہ اگر بنو قریظہ والے زیادتی نہ کرتے تو آپ کبھی ان کو مدینہ سے بھی نہ نکالتے، صحیح بات، ان کے مسلسل وعدہ شکنیوں کی اس وجہ سے اور مسلسل تکالیف دینے کی وجہ سے جو وہ اہل اسلام کو دے رہے تھے، جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، انہی کی وجہ سے نکالا تھا نا، صحیح کہا، لیکن ان کو حجاز سے تو نکال دیا، خطہ عرب سے نہیں نکالا، بالکل صحیح، خطہ عرب میں تب سے لے کر آج تک بھی غیر مسلم موجود ہیں، صحیح بات، سختی ہے ہی نہیں، یہ ہے دلوں کا سودا، آپ دل فتح کریں۔ صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مارکے ہیں، غزوات و سرایا، بخاری صاحب ان کی تعداد 83 ہے، جی 80-3-83، جی، اور دونوں طرف سے جو رخصت ہوئے دنیا سے، ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے، ان کی تعداد 1018 ہے، جی، 83 جنگوں کا نتیجہ صرف 1018، ان میں سے 259 جو ہیں مسلمان ہیں، جی، اور 759 جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ صحیح، اب یہاں دیکھیے سب سے بڑا مارکا جو ہے وہ فتح مکہ کا ہے، جی، لیکن وہاں کیا صورت ہے، کچھ بھی نہیں، سب کے لیے کوئی، بلکہ میں پڑھ رہا تھا جی فتح مکہ کے بارے میں شاہ جی، کہ ایک جھنڈا دیا ہوا تھا قیس بن سعد کو، جی، انہوں نے جوش جوانی کے اندر واقعات سنے ہوئے تھے کہ مکہ والے کیا سلوک کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، جی، تو زور سے بلند آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گے، یعنی جوش کے اندر آئے۔ رسول رحمت للعالمین کے کانوں میں یہ آواز پڑنی تھی، آپ نے آگے بڑھ کر نہ صرف قید سے جھنڈا لے لیا بلکہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ اور پھر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر جو ہے جھکا ہوا تھا،
عجز اور انکسار کے ساتھ. سبحان. کائنات کی آنکھ نے کوئی ایسا فاتح نہ دیکھا ہوگا کہ جو کامیابی کے باوجود، کامیابی کے اور مکمل فتح کے باوجود، مکمل غلبے کے باوجود اس طرح عجز اور انکسار کا پیکر ہو. بالکل. اور اس لیے تھے آپ عجز اور انکسار کے پیکر کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند و بالا کر دیتے. سبحان. اور آپ کو جو بلندیاں ملی ہیں کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان. جس کو اللہ رب العزت نے رفعت عطا کی ہوں، کائنات کا کوئی انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال. بہت خوب. تو ابھی رانا صاحب آپ کا جو یو کے کا دورہ جو ہے اس کا بنیادی مقصد اور کون کون سی شخصیات اس وقت آپ کے ساتھ یو کے دورے میں شامل ہیں؟ بخاری صاحب، یہاں ہماری جو ہے نا مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نام سے ایک ڈھانچہ موجود ہے. جی. تو وہ ہر سال دعویٰ کانفرنس کیا کرتے، دعوت اسلامی دعوت کانفرنس. جی. تو پچھلے سالوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکے. تو اس سال پہلے اگست میں ہوتا تھا، لیکن اس سال انہوں نے جو ہے نا 29 تاریخ کو یہ جو سنڈے آ رہا ہے کل، اس کے ہم نے رکھا ہے. اور اس میں پاکستان سے جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، سبحان، سینیٹر ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی جو پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں وہ ہیں، میں ہوں عاجز، اور انڈیا سے ہیں ایک مولانا ظفر الحسن، وہ یو اے ای میں ہوتے ہیں، وہاں سے آئیں گے. تو باقی انگلش کے اسپیکرز ہیں. اور اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے امت مسلمہ کی ذبح حالی اور اس کا حل. صحیح بات. اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی وہ تھا اسلاموفوبیا کیا ہے اور اس کے اپنا. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ آج سے کوئی اپنا 2-3 کانفرنس سے پہلے ہوا تھا کہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات کے حوالے لیسٹر میں ہوئی تھی کانفرنس. ورنہ ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے برمنگھم میں ہے، تو یہ بریڈ فورڈ میں رکھی گئی ہے. ام القرا ایک اپنا ماشاءاللہ بہت بڑا سینٹر بنا ہے، مرکز بنا ہے، اس میں ہے. تو یہاں سے پیغام ٹی وی بھی ہم نے شروع کیا. آپ کو پتہ ہے پیغام ہونا، اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام مخاطب فکر کے معتدل مزاج جو ہے علماء کرام سب کو. یو کے سے بھی شروع ہوا ہے، لیکن اصلاً لاہور میں شروع ہوا ہے. اور اس میں سارے آتے ہیں تمام مخاطب فکر کے جو اسکالرز ہیں، خصوصاً معتدل فکر رکھنے والے اور سنجیدہ فکر رکھنے والے، سب کو بلاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آئے ہیں. تو میں نے وہاں لیسٹر میں یہ بات کی تھی کہ پہلے کبھی تقسیم ہوا کرتی تھی ملکوں کی دارالسلام اور دارالحرم کے نام سے. یعنی دارالسلام وہاں جہاں مسلمان سلامتی میں ہے، اور دارالحرم وہ ہے جہاں تنگی تکلیف ہے یا وہ حالت جنگ میں ہے. میں نے کہا آج ضرورت ہے ایک تیسری اصطلاح کی، اور وہ ہے دارالدعوہ. یعنی ایسے ممالک جہاں آپ کو دعوت کے جو ہے ممکنات موجود ہیں، دعوت کے امکان ہیں، دعوت کے مواقع موجود ہیں. یہ ملک جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ اگر بہتر کردار لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے اگر یہ ایسے ہیں تو جس کے یہ ماننے والے ہیں وہ کیسا ہوگا. صحیح کہا. آپ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن کردار کی وجہ سے لوگوں کو قائل کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، وہاں کوئی قانون شکنی نہ کی جائے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس ملک کے قوانین کو نقصان پہنچے. اپنے کردار. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفیر بنیں. لوگوں کو بتائیں کہ سونے کی سیرت کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں. تو اگر آپ بتائیں بھی اور کر کے دکھائیں، طور پہ جو ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کردار کے ذریعے سے دکھائیں گے تو پھر آپ کو لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں کی ضرورت نہیں. آپ کا کردار لوگ دیکھ کے لوگ خود بخود آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں. رانا صاحب، رہتے ہم یہاں پہ ہیں لیکن دل ہمارا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ وہاں جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کہتے تھے جی یہ مذہبی لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ہم نے میری یکجہتی کونسل متحدہ مجلس عمل بنا کے یہ ثابت کیا
کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس وقت جو سیاسی پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے سیاسی طبقے جو ہیں یہ مل کے بیٹھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کے لیے ہم نے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایسا کوئی درمیانی راستہ نکالیں کہ جس میں تمام جو سیاسی جو ہیں جماعتیں وہ سب کو قابل قبول ہو. لیکن افسوس ہے کہ کوئی آپ کو بھی پرانے سیاسی کارکن ہیں کہ نوابزادہ صاحب ایک نام تھے, نصر اللہ خان صاحب, تو مجھے بھی موقع کچھ ملا ان کی محفل میں. وہ ایک شخصیت, ایک سیٹ, اور جب بھی کبھی ملک پہ اس طرح کے سیاسی پرابلم ہوتی تھی تو وہ سب کو بٹھا دیتے تھے, ایک آدمی, اور وہ بٹھا کے تو کوئی نہ کوئی. اب اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی شخصیت نظر ہی نہیں آ رہی اور کوئی ایسا رہ نہیں گیا جو پارٹی دا بن گیا ہو یا ادھر یا ادھر. تو اس وقت بھی بہت ضرورت ہے کہ ایک تھنک ٹینک ان کا بھی ایک بنا ہوا ہے, ریٹائرڈ بیرو کو 100 یہ آرمی جرنلز وغیرہ کا, کہ یہ آگے آئیں, کوئی تو آگے آئے جو کہے کہ آؤ بھائی سارے مل کے بیٹھو, یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے مل کے کام کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا اور درد دل کے ساتھ جو آپ نے کہا ہے ہمارا بھی احساس وہی ہے اور وہی درد ہمارے دل میں موجود ہے. پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ متحدہ مجلس عمل یہ پی ڈی ایم بننے کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہوئی. نہیں, وہ اپنی جگہ اصل میں پی ڈی ایم جو ہے یہ ہے پارلیمانی جماعتوں کا اتحاد, ان جماعتوں کا اتحاد جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. صحیح. جبکہ متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ تمام دینی جماعتوں جو مسلمان نمائندہ ان کی وہ موجود ہے, اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت ملک جو ہے وہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں, بہت زیادہ نازک حالات کہ میری 60 سال کی زندگی میں اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا مشکل حالات. تو یہاں ضرورت ہے واقعتاً کہ سارے مل کر اپنے سیاسی اختلافات کو نظر انداز کر کے پیارے ملک کے لیے, ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو ہماری سیاستیں ہیں, ملک ہے تو ہماری جماعتیں ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے جو مثال دی ہے نا نوابزادہ نصر اللہ خان کی, نوابزادہ نصر اللہ خان ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ ہے تسبیح شیخ, اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. نوابزادہ نصر اللہ خان کے کہنے پر یا ان کی دعوت پر ساری جماعتیں اس لیے آ جاتی تھیں کہ نوابزادہ صاحب اختلاف کے باوجود, اختلاف رائے کے باوجود ہر ایک کا احترام کیا کرتے تھے. اور دوسرا ان کی شخصیت آپ نے بھی دیکھا ہے, وہی چھوٹا سا کمرہ, حقہ پڑا ہوا ہے, وہی پرانا صوفہ. میرا تو ان کے ساتھ بڑا تلق خاطر تھا کہ میری جتنی کتابیں ان کی زندگی میں چھپیں ان کی تقریب رونمائی کے صدر مجلس وہ ہوا کرتے تھے. اچھا, مہمان بھی آئے ہیں تو چائے باہر سے منگوائی ہے, بھائی چائے لے کے آؤ باہر سے. مطلب اس آدمی نے ساری زندگی اپنی درویشی کی زندگی تھی. تو کاش کوئی میرے ساتھ تو بڑے نا کہہ کے بھی لگا لیا کرتے تھے اور بڑا مذاق بھی. ان کے سب سے بڑا وصف جو تھا نا جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے, مثلا ایک وقت میں مخالف ہوتے تھے لیکن اگلے ہی وقت میں وہ لوگ بھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی وہ ہر ایک کا احترام کرتے تھے. وہ اگر کسی کا ذکر کرتے تھے نا جناب اور صاحب کے بغیر نہیں کرتے تھے. ضرورت یہ ہے سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی فضا سے اوئے توئے کو ختم کر دیا جائے. ایک دوسرے پر جو الزام تراشیاں ہیں, ایک دوسرے کو دبانے کی جو ناروا کوششیں ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں غیر اخلاقی جملے ہیں, یہ ساری ختم کر دیجیے. میں تو اپنا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے تواسط سے, اگر جہاں تک میری بات پہنچ سکے, میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے, کہ کم از کم سورہ حجرات کی جو پہلی ابتدائی 12 آیات ہے نا, بالخصوص 11ویں اور 12ویں آیت, اس کو نصاب کا حصہ بننا چاہیے. صحیح بات. کہ جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم کا لفظ لا یسخر قوم من قوم, قوم سے مراد آپ طبقہ بھی لے سکتے ہیں, جماعت بھی لے سکتے ہیں, پارٹی بھی لے سکتے ہیں. صحیح کہا. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, کوئی مرد کسی مرد. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو,
پھر آگے یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کی ٹو میں نہ لگے، جاسوسی میں نہ لگے، یہ ہے کہ کسی کو برے القاب نہ دیے، ولا تلمزوا انفسکم، اچھے الفاظ تانا جوئی نہ کی جائے، برے القاب، تنابز بالالقاب سے پاکستان ہے تو ہم ہیں، احترام دے، آپ دوسروں کو اختلاف کریں، بالکل۔ اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، اختلاف کریں لیکن اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ گفتگو میں جو ہے تو کاش ابھی جب یہ ہوگا جی تو پھر لوگ اکٹھے بھی بیٹھ جائیں گے، ورنہ اگر نہیں تو کم از کم جو ایسے حلقے ہیں آگے آئیں جن کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب چاہیں اکٹھے کر سکتے ہیں، مجھے اشارے کے ساتھ بھی، جی اشارے کے ساتھ بھی، چھڑی کے ساتھ بھی، لیکن رانا صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں جو سیاسی طالب علم ہوں چھوٹا سا، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حلقے بھی اب جو ہے نا بس وہ بخاری صاحب ایسا آپ جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے تو کچھ اردو ادب کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو وہ شعر ہے نا کہ افسوس افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نگفتہ رہ کے۔ سبحان آپ جو بات کر رہے ہیں ممکن ہے اس سے زیادہ میرے پاس کچھ چیزیں ہوں، دلائل ہوں، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مجالس کی امانتیں ہوتی ہیں، لیکن دکھ جو ہے نا اس دکھ میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ ملک کے حالات کو دیکھ کر آج 300 روپے پیٹرول ہم بھی کڑتے ہیں، پاکستان میں رہ کر ہم بھی کڑتے ہیں، جی، لیکن جو بیرون ملک رہتے ہیں نا پاکستان ہمیں بہت زیادہ کڑتے ہیں، جی جی، کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہ کر کبھی جلسوں کے ذریعے، کبھی جلوسوں کے ذریعے، کبھی تقاریر کے ذریعے اپنے اندر کا جو کڑنا ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، لیکن آپ کس کے ساتھ نکال لیں؟ میں جب پاکستان تھا تو شاپ پہ میرا ایک ملازم تھا، تو کبھی کبھی وہ فون کرتا ہے مجھے، تو میں نے اس کو پوچھا سناؤ بھائی حالات، تو کہنے لگا ایک دکان پہ لگا ہوں اور وہ مجھے 20,000 ماہانہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم کس طرح سے، تمہارا بچہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، کرائے کا مکان ہے؟ تو کہتا ہے بس بخاری صاحب وہ ہم نے کھانا جو ہے نا وہ ایک وقت کا کر دیا ہوا ہے۔ بخاری صاحب اس نے تو پھر بھی 20,000 کی بات کی ہے نا، ورنہ ہمارے پاکستان کی اکثریت جو ہے نا وہ بہت کم پیسوں میں گزارا کرتے ہیں۔ کس طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں للے تللوں میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، مثلا بوفے اب بھی چلتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں کہ گھنٹہ 5 سٹار ہوٹلوں میں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں 5 سٹار ہوٹلوں میں رش دن بدن بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں، فیشن کے طور پر ہم اونچی جگہوں پر جاتے ہیں، بہترین پہنتے ہیں، ایک دوسرے کی نکالی کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہناوا ہمارا جو ہے وہ امپورٹڈ ہو، ہم بہترین کھائیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہمارے سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کے لیے بخشش نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر پھل کھاؤ نا گھر میں تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، کہ کہیں آپ کے ہمسائے کے اندر اگر اتنی توفیق نہیں تو ان کے بچوں میں احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ اگر تم بگاڑ لگاتے ہو، جسے تڑکا ہم کہتے ہیں پنجابی میں، تڑکا لگاتے ہو سالن کو، تو پھر لازم ہے کہ ہمسائے کو بھیجو، اس لیے کہ خوشبو وہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ رانا صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی شادی ہوئی ہے کسی امیر آدمی کی، تو وہاں کوئی گانے والا بھی تھا، تو 4 آدمی تھے وہ پیسے زمین سے اٹھانے والے۔ ایک تو یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ یہ اللہ کی آپ کے پاس ایک نعمت ہے اور آپ اس کو اس طرح سے پھینکتے ہیں زمین پہ۔ 4 آدمی تھے رانا صاحب اس شادی پہ، وہ جو گانا گا رہا تھا اس کے اٹھانے والے۔ اس کے نیچے لکھا تھا کہ سندھ میں شاید کوئی شہر ہے، تو جب تیسرے دن مزدور جو ہے اس کی دیاری نہیں لگی اور وہ گھر واپس آیا ہے، تو وہ 3 بچوں کو لے کے اور بیوی کو خودکشی کر نہر میں چھلانگ لگا کے۔ یہ پاکستان، مجھے میں دیکھیں نا آپ کہ کتنی بڑی شادی کی ہے، کتنا اہتمام، ارب کے قریب اس نے پیسہ لگا دیا، وہاں گانے والوں کو بھی بلایا اور واز کرنے والوں کو بھی بلایا، اور سب کو جو ہے نا گانے والوں کو تو زیادہ معاوضہ دیا، واز کرنے والوں کو بھی لاکھوں میں دیے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا واز ہوگا وہاں،
جہاں اس طرح کی محفل ہو کیا واز کرنے والے کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ جہاں اس طرح کی محفل ہوگی بخاری صاحب ایسے لوگ للوں تو للوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اگر پاکستان میں صحیح طور پہ اپنے اللہ کا حق دینا شروع کر دینا لوگ تو غربت ختم ہو جائے۔ صحیح بات۔ ایسے لوگ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ دبئی میں رہتے ہیں، ناشتے کے لیے آئیں گے کراچی پھر واپس چلے جائیں گے، رات کے کھانے کے لیے آئیں گے کراچی پھر واپس چلے جائیں گے۔ صحیح بات۔ وہاں بھی ان کو اچھا مل رہا ہے، لیکن نہیں، ملک جو ہے من حاصل مجموع اجتماعی طور پر ہم جس اپنا معاشی گراوٹ میں ہے، آپ کے سامنے IMF ہمیں غلام بنا چکا ہے نا، ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آج 30 روپے زیادہ کرو، صرف 30 نہیں، ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ تیل کے اندر فی لیٹر 80 روپے کا اضافہ کرو اور بجلی کے فی یونٹ کے اندر 14 روپے کا اضافہ کرو، ورنہ آپ ڈیفالٹر۔ تو یہ 25 کروڑ عوام ہے۔ اپنا اس غلامی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے نا کہ جتنا اب تک ہم نے لیا ہے اس کے منہ پہ مارے، جی، اور جو سود ہم طے کر چکے ہیں، حالانکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، صحیح وہ بھی اس کے منہ پر مارے، لیکن تب مارے نا جب ہمارے پاس ہو۔ میں کہتا ہوں جتنے سرمایہ دار ہیں پاکستان کے، بلکہ ایک آدمی نے یہ بتایا کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی ایک پارٹی ہے ہمارے پاس، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ معاملہ طے کر لیں تو ہم سارے کا سارا قرضہ ادا کرنے کے لیے، یعنی ایسے ایسے سرمایہ دار ہیں پاکستانی قوم کے اندر۔ تو ایک قدم بڑھے آگے، سیاسی وابستگی سے ہٹ کر اس کے منہ پہ پہلے ہمارے کم از کم ہمارے عوام تو اپنا خوشحالی کی زندگی بسر کرے، کوئی اپنا آسائش کا سانس تو لے سکیں۔ یہاں پہ ایک منسٹر صاحب ہی تھے یہاں کے، تو انہوں نے اپنے بجٹ سے کوئی 200-300 پاؤنڈ زیادہ کوئی اخراجات ان کے ہو گئے، تو جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو اس نے ریزائن کر دیا۔ مطلب اس نے کہا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے تھا ایسے کرنا۔ ہاں 200-300 پاؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کی یہ اس سطح پہ پہنچ گئے کہ اس نے یہ ساری اخلاقیات کہاں سے آئی ہیں؟ مدینہ ہے طیبہ سے چلی ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی لوگ تھے نا جنہوں نے اخلاقیات دی ہیں۔ یہ چادر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ اپنا چادر کہاں سے لیا یہ لباس، تو دوسری کہاں سے آ گئے سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نانے جویں پہ گزارا کر کے، تو اقبال نے بھی کہا نا کہ بخشا ہے جسے تو نے نانے جویں، سے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ تو یہ نام تو ہم لیتے ہیں ان بزرگ ہستیوں کا، لیکن ہمارا کردار عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ کیا اپنے اسلاف کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک نام کی کمائی کھا رہے ہیں۔ یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی کاش لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں، کم از کم میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ تھر میں عورتیں 2-2 میل سے گندا پانی وہ لے کے آتی ہیں استعمال کے لیے۔ تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ان کو پانی پہنچائیں، یا ان کو وہاں سے اٹھا کے کسی ایسے علاقوں میں جہاں پانی اور یہ سہولتیں ہوں وہاں پہ ان کو آباد کیا جائے؟ اب بعض تنظیمیں جو ہیں یا بعض افراد جو ہیں انہوں نے کر لیا ہے کام، انفرادی طور پر کام ماشاءاللہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ۔ ابھی صاحبان خیر موجود ہیں، اور اس لیے بھی صاحبان خیر موجود ہیں اور رہیں گے کہ ہمیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اصل تمہارا وہی ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ دے دیا، جو باقی بچ گیا وہ تمہارا نہیں، تمہارے ورثاء کا ہے۔ صحیح بات۔ جو باقی بچ گیا وہ تمہارا نہیں، تمہارے ورثاء کا ہے۔ تو جب تک صحیح، اور آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہماری خواہش ہے، سب کی خواہش ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی کریں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں معجزہ ہو جاتے ہیں، ہوتے، اور سب سے دعا لازم کرتے رہنے، دعا تو قبول اللہ نہ کرنے، اور دل کی گہرائیوں سے درد دل کے ساتھ دعا ہو تو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہم کر سکتے ہیں انفرادی طور پر وہ بھی کریں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، خود بھی جو حصہ ہو سکے اس میں جو ہو سکے وہ کرنا چاہیے، ارد گرد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے،
اپنے ہمسائے کا خیال تو رکھ سکتے ہیں. رشتے دار سب سے پہلے آپ کے. اب ہمسائے کا لفظ جو ہے نا دیکھیں، ہم سایہ، سائے کا ساتھی. اپنے گھر جیسی معلومات ہوتی ہیں ہمسائے کی. جس طرح اپنے گھر کے بارے میں پتا ہوتا ہے نا آدمی کو، اس طرح اپنے ہمسائے کے گھر کے بارے میں پتا ہوتا ہے. تو ان کے حالات ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ کم از کم یہ تو خیال رکھیں. اپنے بچوں کو ہم یہ سبق سکھائیں باقاعدہ کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، یہ تمہارے دوستوں کے لیے ہیں. صحیح. اپنے دوست جو تم سمجھتے ہو کہ اپنا نہیں فیس دے سکتے، ان کی فیس تم دو. تم اپنے اسکول میں جاتے ہو، خود کھاتے ہو نا، تو ان کو شریک کر لو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سکھا سکتے ہیں. صحیح. ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیے سے دیا جلنا چاہیے. بالکل صحیح. رانا صاحب یہاں کیونکہ ان لوگوں نے 200-300 سال پہلے یہ درک کیا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دو شعبے ایسے ہیں جس کی کہ حکومتوں کو، ملکوں کو ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. تو اس پہ انہوں نے کام کیا. اس وقت بھی سب سے بڑے شعبے یہاں پہ ہیلتھ کا شعبہ ہے اور ایجوکیشن کا ہے. اب ایجوکیشن ٹوٹل فری ہے، مطلب یونیورسٹی میں بھی وہ دے دیتے ہیں کہ آپ بعد میں دے دینا. اچھا اسکول میں اب بچے جا رہے ہیں تو وہ فارم پہ پوچھتے ہیں کہ مسلم فوڈ یا دوسرا فوڈ. مطلب اندازہ کریں کہ یہاں بھی وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر مسلمان بچہ جو ہے اس کو ہم حلال فوڈ جو ہے وہ اس کو مہیا کیا جائے گا فری اسکول میں. بخاری صاحب دیکھیں 3 درجے ہیں نا، ایک ہے حیوانیت، ایک ہے انسانیت اور ایک ہے مسلمانیت. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانیت کا درجہ انسانیت سے بھی اوپر کا ہے. جی. یعنی جب انسانیت خوب چمک جائے اور بندہ انسان کندن بن جائے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. صحیح. لیکن مسلمانی کے دعوے کے ساتھ کیا ہم انسانیت کے درجے تک بھی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، یا حیوانیت کے درجے، یا حیوانیت سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یعنی جو لوگ اللہ کے اور اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ حیوانیت سے بھی برے. وہ انسان نما حیوان ہیں، انسانوں کی شکل میں. مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ انسانیت کی معراج پر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعویٰ ان کا اسلامی نہیں ہے، لیکن ان کے کام سارے کے سارے اسلامی ہیں. ہمارا دعویٰ اسلامی ہے لیکن ہمارے کام انسانی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب جو ایک اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ یہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی، اچھی سڑکیں، اچھی ایجوکیشن، ہیلتھ. اب پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا بائی پاس ہوا آپریشن وغیرہ، تو وہ کہہ رہا تھا تقریباً £500,000 کا یہ خرچہ ہے کہ بائی پاس اور یہ چیزیں. تو وہ اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیونکہ ہمارا شہر ہی ہے اور یہ اس کا حق ہے. اور پھر یہاں پہ ٹیکس دینے کا بھی آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہیں ٹیکس کے پیسے وہ کسی عیاشی میں وہ ریورس ہوں گے، نہیں جا رہے، نہیں وہی نا ریورس ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں. کوئی اس سے باہر نہیں بھیج رہا ان پیسوں کو، وہ آپ کا. صاحب میں یہاں دوستوں کے ساتھ جب جاتا ہوں نا روڈوں پہ ڈرائیونگ کے دوران تو مشاہدہ کرتا ہوں کہ آگے سڑکیں یہاں سے زیادہ کھلی ہیں ہمارے پاکستان. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب جا رہے ہیں نا کوئی تنگ جگہ پہ تو ایک رک جاتا ہے سائڈ پہ ہو کر، اس کو جگہ دوسرا جو ہے نا گزر جاتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اسی طرح مین روڈ پر ہوں گے تو اگر بائیں طرف مڑنا ہے نا پہلے ہی اس لائن میں آ جاتا ہے، دائیں طرف جانا تو اس لائن میں آ جاتا ہے. یہاں جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اثار کی ایک نظم و ضبط، نظم و ضبط بھی ہے، اثار بھی ہے، صبر بھی ہے. رانا صاحب آپ سے تو ہم گھنٹوں بھی بیٹھے رہے تو ہم باتیں ہماری ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ٹائم محدود ہے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. بڑی مہربانی، اور موضوع تو بہت تھے کرنے والے، کیونکہ یہ ایک درد دل ہے آپ کا بھی ہمارا بھی کہ اس ملک کو ہم ایک بہتر شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو انشاءاللہ
آئندہ پروگرام تک قیصر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے جی. خدا حافظ.